वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वैसे तो मौसम बदल रहा है लेकिन मुल्क में ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान की भी ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें वो साइफर से मुतालिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमने बस सिर्फ खेलना है, इसके ऊपर नाम नहीं लेना अमरीका का, सिर्फ ये खेलना है, इसके ऊपर तारीख पहले से थी। हुकूमत की जानिब से इस पर इमरान खान पर सख्त तनकीद की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि साबिक वजीर आजम की इस साजिश से मुतालिक बयानिए का अब क्या होगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपके जानिब आऊंगी। खान साहब की जो ये ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो के लीक होने के बाद बैरूनी साजिश के बयानिए को आपके ख्याल में तकवीयत मिली है या फिर वो कमजोर हो गया? देखें, बिल्कुल कमजोर है। इससे पहले भी इतना बयानिया कुछ भी नहीं था। इसमें ऑपोजिशन जो उस वक्त की थी, दे कुड नॉट प्रॉपरली कट इट डाउन। अदरवाइज जब एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात हो गई कि जस्ट इंटरफेरेंस एंड नथिंग एल्स, कोई ऐसी बात नहीं है, और उसके बाद इमरान खान ने काफी कोशिश की एक्सप्लॉइट करने की, जो कि नहीं इसलिए करना चाहिए। ये बिग पावर्स इंटरफेरेंस तमाम छोटे मुल्कों में करती हैं, कुछ ना थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, बट देन वी विद इन आवर कंट्री, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे डिफरेंट मैटर्स, पॉलिटिशियन दे हैव टू इंश्योर कि वो आप अपने नेशनल इनवेटिव को परसू करते रहें वेल मेंटेनिंग एंड गुड रिलेशनशिप विद द बिग पावर। यू डोंट हैव टू कट डाउन किसी भी बड़ी बिग पावर को, बिकॉज दैट कैन लॉस प्रॉब्लम फॉर यू, पर्टिकुलरली दैट कंट्री जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंड भी करते हैं। एक तो ये बात है। सेकेंड, इसके साथ साथ वो ही वाज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग नैरेटिव जो लोगों ने बाई किया। ऑपोजिशन उस वक्त की दे कुड हैव इंश्योर्ड के इसको काउंटर नैरेटिव लिए थे। जब गवर्नमेंट आई है, आपको काउंटर नैरेटिव करने के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी चाहिए थी। आप इमरान खान की नैरेटिव को डाउन करने के लिए आपको ये चाहिए था कि आप ये कहें कि आप डॉलर कम कर रहे हैं, पेट्रोल कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ताकि लोग कहते हैं यस दिस गवर्नमेंट इज मच बेटर देन प्रीवियस रिजीम, जिसमें जाहिर है कि उनका बहुत ग्राफ डाउन था जब वो हुकूमत पे थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी, और अगर 6 महीने 8 महीने रहते तो और ज्यादा डाउन हो जाता। तो इसलिए आपको उनका नैरेटिव क्या था कि ये आए अपने पर्सनल केसेस खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन खत्म करनी है, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट खत्म करने हैं, ये अपने जितने लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं कैसे खत्म करें। तो ये जो कुछ अभी हो रहा है, ये उनके नैरेटिव को तकवीत दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि आप ये जो अभी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने केसेस खत्म किए, फिर अभी रिसाखदार आ गए हैं, कुछ अर्से बाद नवाज शरीफ आएंगे, तो इससे इमरान खान को सपोर्ट मिल रही है। दे हैव टू मेक अ काउंटर बैलेंस, जिसमें मेरे ख्याल में अभी तक ऑपोजिशन उसका कामयाब नहीं हुई जैसे उनको होना चाहिए, और इसलिए दे हैव टू वेरी वेरी केयरफुल ऑन दीज इश्यूज। ठीक है। अब ऐसा हम देख रहे हैं कि जो भी लीक्स आ रही हैं, कोई भी कंटेंट को डिनाई नहीं कर रहा है। हुकूमत की ऑडियो लीक हुई, फिर अब ऑपोजिशन की, आखिर ये हो क्या रहा है? सारा मामला ही कंटेंट का है शाइस्ता, और इस पे बड़ी हैरत होती है कि शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की ऑडियो लीक आई। उससे देखिए, उससे जो IMF की डील हो रही थी उसको एक ठेस पहुंची थी उस ऑडियो लीक से। वो उन्होंने दोनों हजरात ने जो है उसको कबूल किया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब जो बहुत क्लोज हैं, उनके मॉडल टाउन ट्रेजरी के अंदर भी थे, फिर बाहर चले गए थे। अब वो उनसे बातचीत करते हुए मरियम नवाज साहिबा की जो बात थी कि जी उनके दामाद को कोई मशीनरी मंगानी थी, उस पर जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ने क्लैरिफाई किया कि नहीं जी, कानूनी कोई सारी चीज़ें कानून के फ्रेमवर्क में बात थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज इमरान खान साहब के उस पर निकली। देखिए, मुझे अगर ब्रिगेडियर साहब की बात सही समझ में आ रही हो, सुनाई सही दे रहा हो, तो वो ये कह रहे हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये जो ऑडियो लीक है, और ये तकवीत देगा इमरान खान साहब के नैरेटिव को। ये बात कह रहे थे शाइस्ता? नहीं, उनका कहना ये था कि इमरान खान का जो बयानिया है वो कमजोर है और मजीद भी कमजोर होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब देखिए, पूरा बयानिए का जो महवर था वो तो 27 मार्च को उन्होंने वो खत लहराया था, और उसी के बुनियाद पे उन्होंने पूरी मकबूलियत हासिल की थी। पूरा बयानिया था कि मेरी हुकूमत की रुखसती के अंदर मुबैना तौर पे अमरीका इन चोरों लुटेरों के टोले यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद
کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے انہوں نے سارا کنسپائر کیا ہے اور اس کنسپریسی کے تحت مجھے باہر کیا گیا ہے اور امریکہ کی غلامی نہیں دیں گے اور ایبسولوٹلی ناٹ کی ٹی شرٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور انہوں نے وہ مقبولیت حاصل کرتے رہے. 3.5 سال ان کی گورننس پہ سوالیہ نشان تھے خان صاحب کے. جو ان کا ویژن مشن ہے تحریک انصاف کا وہ نہیں ہو سکا. پولیس ریفارم نہیں ہو سکی, لوکل باڈیز نہیں ہو سکی. اب یہ سیاسی بھور میں ہے اور یہ حساس نوعیت کا معاملہ تھا. امریکہ کے ساتھ آپ تعلقات کی بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اور ان کے جتنے حواری ہیں وہ اس وقت سیاسی بھور میں ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایک ایسا نیریٹو لے کر آئیں کہ جس سے ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ رہیں اور جو سوئنگ ووٹ ہے, نیوٹرل جو لوگ ہیں وہ بات مانے. مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہوگا, یعنی ان کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. مشکلات میں اضافہ, آپ دیکھیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. نسیم صدیقی صاحب, جس دن وزیر اعظم بنے تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سائفر پر تحقیقات ہوں گی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس پر کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اب ایک مرتبہ پھر آڈیو لیکس کے ذریعے ہی یہ معاملہ اٹھا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تحقیقات ہوں گی یا تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں شائستہ, اس ملک میں جب سے ملک بنا ہے بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں. وزیر اعظم کو قتل کیا گیا, کہاں گئی تحقیقات؟ کمیشن بنتے ہیں, ان کی رپورٹ آتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے؟ کوئی اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوں گی. ایک تو سمپل سی بات ہے کہ سائفر آیا تھا, اس پہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, انہوں نے ایمبیسڈر کو جو ہے ڈیمارش کیا تھا اور اس کے اندر یہ الفاظ موجود تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹانا چاہیے. کیا یہ لفظ اس سائفر میں تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو اس میں پھر تحقیقات والی کون سی ضرورت ہے؟ آپ نے عوام کو سب بتا دیا, عوام کے سامنے لے. جس طرح آپ نے پہلے پارٹیسپینٹ سے سوال پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی مقبولیت کو کیا فرق پڑے گا. دیکھیں عمران خان کی مقبولیت کو بالکل فرق نہیں پڑے گا. اب بالکل آپ دیکھیں کہ 2 پارٹیز بن چکی ہوئی ہیں, ایک اینٹی عمران ہے اور ایک عمران خان کی فیور میں. جس طرح وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں وہ پاپولر ہے, کوئی بات اس کو پی ٹی آئی والا بائی کرنے کی مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اس طرح لیکیج ہوئی ہو تو یہ ہیکرز والی لیکیج ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی کچھ ہمارے اخباری حضرات جو ہے اس کے اوپر سٹوریز کر چکے ہیں, تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, پاکستان کی جس طرح معیشت تباہ ہو رہی ہے, میرے خیال سے تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پہ کھیلتے ہیں. اب لازمی بات ہے وہ کھلاڑی ہیں, وہ جو اپنا کھیل کی ٹرمینالوجیز ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں کہ جی ہم اس پہ وکٹ اڑا دیں گے, لیکن سائفر کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا, کوئی انکار نہیں کر رہا. پہلے تو انکار ہو رہا تھا کہ ایک جھوٹا خط نکال کے لہرا دیا گیا ہے, لیکن بعد میں سب لوگ مانے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے, پھر یہ بھی مانے کہ اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں رہنی چاہیے, کہیں نہ کہیں تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, آڈیو میں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر کھیلنا ہے, پھر آج کسی صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم کھیلے ہی نہیں ہیں. آپ کے خیال میں کیا خان صاحب نے اس پر صحیح کھیل لیا یا ابھی واقعی میں انہوں نے نہیں کھیلا؟ میرا خیال ہے وہ جتنا کھیل سکتے تھے انہوں نے کھیل لیا. اب تو واپسی کا سفر شروع ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے امریکہ میں ایک لابی فرم واپس تعلقات اپنے ٹھیک کرنے کے لیے ہائر کر لی ہے. امریکیوں سے چھپ چھپ کر وہ مل رہے ہیں. کے پی میں امریکی سفیر گئے ہیں, ان کو سپریم چیف گیسٹ کا انہوں نے ہیڈ ٹیبل پہ بٹھایا ہے. ایمبولنسیں ایسے وصول کی ہیں جیسے کو ٹرافیاں وصول کی جا رہی ہیں. اس وقت غیرت کہاں تھی جب ان سے چند ایمبولنسیں وصول کر کے ان کی چابیاں وزیر اعلیٰ وصول کر رہا تھا. آج پنجاب کے چیف منسٹر امریکی سفیر کے میزبان بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات نئی جہت پر پہنچ رہے ہیں. تو اب تو سفر واپسی کا شروع ہے. غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا. اب تو امریکہ کے پاؤں پڑے عمران خان نظر آتے ہیں. ان کی جو دونوں حکومتیں ہیں وہ امریکی سفیر کو ایسے ویلکم کر رہی ہیں جیسے میرا مطلب ہے ان کے بہترین دوست ہیں. یہ اب تو وہ آپ ان کی حکومتوں میں امریکی سفیر کی سرگرمیاں دیکھ لیں اور پھر کہیں کہ اس امریکی سفیر کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے عمران خان کی. کس طرح وہ آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کتنے گھنٹے بیٹھے رہے, کے پی میں کتنا جاتے ہیں. اتنا شاید سندھ نہیں جاتے جتنا وہ کے پی اور پنجاب جاتے ہیں. تو اب تو واپسی کا سفر شروع ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے. یہ آڈیو تو ان کو مزید پھنسا رہی ہے. وہ اس کمبل سے اب جان چھڑا رہے ہیں. وہ تو اب آگے نکل گئے ہیں سائفر سے اور اس سے. اب وہ سائفر والی بات تو پچھلے جلسوں میں بھی نہیں کر رہے تھے.
اب وہ امریکہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے, اب تو گفتگو وہ دوسری طرف لے گئے ہوئے تھے ساری. تو اس لیے یہ تو اب ان پہ کمبل دوبارہ پھینکنے والی بات ہے کہ انہوں نے جتنی صلح کی ہے پچھلے 2 مہینے میں امریکہ سے, جتنی آئس میلٹنگ کی ہے وہ دوبارہ ڈال دی ہے ان کے اوپر کہ وہ پھر وہیں پہ کھڑے ہو گئے جہاں پر پہلے کھڑے تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بہت پھنسایا جا رہا ہے. یعنی آپ کے خیال میں سارے کیے کرائے کا پانی بھر گیا؟ میں ایک منٹ اور دے دیں. دیکھیں عمران خان, آپ نے سائفر کی تحقیقات کی بات کی ہے, پورا سائفر کی تحقیقات کی بات کی ہے. جس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں سائفر پر ڈیمارچ دینے کا فیصلہ ہوا تو جانب آتی ہوں اس طرح سے, تو پھر باقی سارے اینالسٹ کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جائے گی. آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کہیے گا آپ کے خیال میں کیا خان صاحب نے سائفر والے معاملے میں کوئی غلط بیانی کی ہے؟ دیکھیں, غلط بیانی ایسے تھی کہ وہ جو اوور آؤٹ کہ جی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, وہ باتیں تھیں. وہ تو اس میں ٹیپ نے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. کھیلنے کا مطلب ہے کہ وی ول ایکسپلائٹ. وہ بالکل کیا اور انہوں نے ایکسپلائٹ فل ایکسٹینٹ پہ کی, جتنا وہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اس میں کافی حد تک وہ کامیابی ہوئے. بٹ ناؤ یہ ریئلائز کہ میں نے امریکہ کے خلاف جا کے میں نہیں چل سکتا. سو دے آر ناؤ مینڈنگ دیئر ویز اس کے اندر. اور ابھی اپوزیشن چاہتی ہے کہ دوبارہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہائی لائٹ کریں تاکہ یو ایس اے اور ان کے تعلقات خراب رہیں اور اس میں اوور آل بینیفٹ ہو. دیٹ از دا بیسک ریزن. لیکن آڈیو لیکس آنیسٹلی آئی ایم پرسنلی اگینسٹ کہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے, چاہے مریم نواز ہو چاہے کوئی اور اینی ون. صحیح. اویس سعید صاحب, آپ کے خیال میں خان صاحب نے سائفر والے معاملے پر اپنے مفادات کو ترجیح دی یا پھر ملکی مفادات کو؟ دیکھیں, یہ جو کھیلنے کا لفظ ہے یہ ایک بہت معنی خیز ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. حکومت کرنا, اقتدار کرنا اور رشیا یا چائنا یا امریکہ, افغانستان, انڈیا کے ساتھ آپ ریلیشن شپ کے اوپر ایشو پہ بات کر رہے ہیں, یہ تھوڑی ہے. اعظم خان صاحب کیسے کوالیفائڈ ہے؟ اعظم خان صاحب سے تحقیقات ہونی چاہیے اس بات پہ کہ آپ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے. ہوم سیکریٹری آپ NWFP کے رہے جس وقت خیبر پختونخوا نہیں تھا. آپ وانا کے اندر پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں, آپ پرنسپل سیکریٹری رہے ہیں. آپ کیا یہ مشورے دے رہے ہیں؟ دوسرا, خان صاحب نے وہ مشورہ کیسے لیا اور خان صاحب نے اس سائفر کے اوپر پورا اپنا سیاسی بیانیہ کیوں بنایا؟ آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر پہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سائفر بیانیے میں رہے گا, سیاسی ڈومین میں رہے گا, تو ان کو اپنے بیانیے کھیلنے کی یا اپنے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ان کو بہت موقع ملے گا. اس وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے. ایک خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور دوسرا جب یہ کوalition کمزور مخلوط حکومت جب آئی ہے بنی ہے. اور دونوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہماری حساس اداروں کے اہلکاروں نے لکھ کے دیا ہے کہ اس کے اندر سازش نہیں ہے. اور اس آڈیو لیک سے جو مبینہ ہم دوپہر کو کہہ رہے تھے, خان صاحب آپ اسے ایڈمٹ کر رہے ہیں ظاہری بات اپنے بیان میں, تو اس کے وہ this audio leak is in line with those جو نوٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک مشکل میں ہے. اور جو سفارتی حلقوں میں, آپ کو میں خبر کرتا رہا ہوں, سفارتی حلقوں میں ایک اطلاع گردش میں ہے کہ اسد مجید خان صاحب جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا یہ کیبل جب وہ امریکہ کے اندر ایمبیسڈر تھے پاکستان کے, ان کی غالباً یہاں پہ پوسٹنگ ہونے والی ہے. بہت ہی پروفیشنل ڈپلومیٹ ہے. اور سہیل محمود صاحب کی ٹرم ختم ہو رہی ہے 29 یا 30 تاریخ کو اس مہینے کے آخر میں. اب ظاہر بات ہے دیکھنا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر تو ایک اور بلو ہوگی عمران خان صاحب کے بیانیے کو. بہت مشکل وقت ہے یہ. حماد اظہر صاحب اور دوسرے ہواری جو ہیں اس طرح بیانات دینے سے نہیں کر سکتے. ٹھوس انہیں بیانیہ دینا ہوگا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے بھی, بیانیے کو بچانے کے لیے بھی. تحقیقات 50 کرا لے, ٹھوس بیانیہ بنانے اور دینے کی ضرورت ہوگی. آپ کا پوائنٹ آگیا. نسیم صدیقی صاحب, آپ کے خیال میں اس معاملے کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, دنیا تو یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جس طرح ہماری آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ اس طرح دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان جاتے ہیں یا پہلے گئے تھے تو ہماری بھی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہوگی. تو دنیا تو ہمارے اسی طرح دیکھ رہی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ جس طرح سائفر کی بات ہی ہو رہی ہے, لازمی بات ہے جس طرح پناما کا ایک بیانیہ بنایا گیا یا باہر سے وہ کیس آیا تھا, اس میں فورن جرنلسٹ بھی تھے. لیکن کیا ہوا, اسحاق ڈار صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں پاکستان سے جاتے ہیں, 5 سال وہ ایبسکونڈر رہتے ہیں
ان کے اوپر کیا کچھ الزامات نہیں لگے, کون سی عدالت تھی جس میں ان کے اوپر کیس نہیں چل رہا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے آرام سے اس کے بعد سارے معاملات سدھرتے چلے گئے. وہ بڑے آرام سے پھر دوبارہ پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آئے ہیں, آ کے انہوں نے سینٹ کا حلف اٹھایا, اس کے بعد وزارت خزانہ کا حلف اٹھایا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہم لوگ جتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سائفر آ گیا یا یہ آڈیو لیک ہوگی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو بیانیہ پچھلے 5 سال 7 سال سے بن رہا تھا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ منی لانڈر ہیں, فلاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا اس کا رزلٹ. تو ابھی بھی اگر یہ آڈیو لیک آ گئی ہے یا سائفر کا معاملہ ہے یا اعظم خان یا عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی ہے تو یہ 2-3 دن خبروں میں چلے گی. ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے فوراً بعد کوئی نئی آڈیو لیک آ جائے یا کل صبح دوبارہ کوئی آڈیو لیک آ جائے, تو اس کے بعد پھر ایک نیا جو ہے وہ ہمارا شوشہ شروع ہو جائے گا. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا. مزمل سہروردی صاحب, آپ کے خیال میں جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے خان صاحب کی, اس آڈیو لیک کے لیک ہونے سے جو مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیوز لیک ہوئی تھیں وہ دب گئی ہیں اور یہ جو معاملہ ہے وہ نئے سرے سے کھل گیا ہے, یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, وہ بڑا معاملہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ بڑا معاملہ ہے اور یہ بھی بڑا معاملہ ہے, لیکن وہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پر آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جی, اس پر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, کمیٹی بھی بن رہی ہے. وہ زیادہ بڑا معاملہ ہے اور وہ اس طرح اگر ہم اس کو آج ڈسکس نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دب گیا ہے. وہ بہت اہم معاملہ ہے اور میرے نہیں خیال میں وہ دب سکتا ہے. آج دیکھیں کور کمانڈرز کانفرنس تھی, اس کے بعد شام کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ کوئی دبنے والی چیز نہیں ہے, وہ اپنے منطقی انجام پر تک پہنچے گی. اور مجھے امید ہے پاکستان کے حساس اداروں سے اور پاکستان کے خفیہ اداروں سے کہ وہ صحیح کلپریٹ تک پہنچیں گے. ان کے ہاں اگر وہ نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر صحیح کلپریٹ تک پہنچنا ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ پاکستان کی ساکھ کا سوال ہے کہ وہ اگر صحیح ملزم تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کی ساکھ پر بھی سوال ہے, لہذا میں نہیں سمجھتا وہ دب جائے گا. باقی جہاں تک یہ بات ہے, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی جو سیاست ہے وہ بیانیے کی سیاست ہے, اور بیانیے کی سیاست میں اس قسم کی آڈیو لیکس اگر آپ کے بیانیے کو 2%, 5%, 10% بھی ڈنڈ ڈالتی ہیں اور اس طرح تسلسل سے ڈلتا جاتا ہے تو نسیم صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو سوئنگ ووٹر ہے, جو ویک ووٹر ہے, اس کا ذہن بدلتا ہے. وہ پھر انکنونس ہوتا ہے کہ بات غلط تھی, مجھے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے, غلط بات بتائی گئی ہے. اور اس لیے آپ کو یہاں تو بیانیے پہ قائم رہنا پڑتا ہے, اور اگر آپ اس سے ہلیں گے تو پھر آپ کا ووٹر بھی وہاں سے ہلے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں کوئی ہمارے پاکستانی کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا بیانیہ جھوٹ ثابت ہو جائے. بھئی آپ کی 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر جھوٹ ثابت ہوا, آپ کا ووٹ بینک گر گیا تھا. اتنا ہی کلٹ فالوور ہوتا تو اس وقت بھی کھڑا رہتا کہ خان نے نہیں بھی دیے تو نوکریاں اور مہنگائی ہو بھی گئی ہے تو ہم خان کے ساتھ ہیں. وہ نہیں تھے. آج بھی جب یہ بیانیہ ٹوٹ جائے گا, وہ بیانیہ ٹوٹا تو ووٹ گر گیا تھا, یہ بیانیہ ٹوٹے گا تو بھی ووٹ بینک گرے گا, کیونکہ ووٹ بینک کسی کی جاگیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نسیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئکلی کامنٹ کیجئے گا, مجھے بریک لیں. میں مزمل صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جس طرح مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور جب انہوں نے ووٹ کو عزت دینی ختم کی اور کمپرومائز کر کے حکومت میں آگے تو واقعی ان کا ووٹ بینک اس وقت بہت کم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کے آگے کیسے چلتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ناظرین, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.